बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 14 जनवरी बुध के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। पहले अहम खबरें फिर उनकी तफसील। खान की कैद तन्हाई में 11 किताबों का सेट जज के जरिए पहुंचा। इमरान खान की जमानत के वकालतनामे पर दस्तखत हुए और तहरीक इंसाफ की क़यादत को जाग आ गई। 2-3 अहम चीज़ें आपके सामने रखूंगा। और आज जज ने भी अलीमा खान से अपनी आज़ादी की दुआ की अपील क्यों की। इमरान खान के वफादार बिला मुकाबला अपोजिशन लीडर भी मुकर्रर। कागजात नामजदगी तमाम अपोजिशन के मुतफ़िका उम्मीदवार महमूद अचकज़ई की जीत का कल ऐलान है। और सुहेल अफरीदी की मुकम्मल तैयारियां। एस्टेब्लिशमेंट सख्त परेशान, गिरफ्तारी की धमकियां दे रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज ज़ाती बिजनेस डील की मुलाकातों में एक नया मंजन मुआहदा। कंपनी को निकली जाली फ्रॉड क्या है, सारे वो बताऊंगा आपको। हुकूमती मुआहदों की तफसीलात, पंजाब की भी इसमें शामिल होंगी। सब्दी माँ का जो नौजवान बेटों को रोजगार देने में नाकामी और बैरून मुल्क भेजने के मंसूबे। इसके साथ अरब दुनिया में भी ईरान के दिफा में अरब ममालिक सामने आ गए। ईरान पर हमले पर 3 बड़े ममालिक की संगीन नताइज धमकियां। और ग्रीनलैंड पर तीसरी आलमी जंग तय हो चुकी है। रूस अमेरिका और आपस में आमने सामने है। मादनियात का ज़ाहिर खजाना दुनिया की नज़रों से दूर है। तफसीली खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले खान का बड़ा मुतालबा था महमूद अचकज़ई के हवाले से कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, वो मंजूर हो चुका है। उनका नोटिफिकेशन आज या कल शायद आ जाए या परसों ज़्यादा। ये इंतहाई अहम मामला होगा। और इस पर याद रखें कि स्पीकर कौमी असम्बली और इस्टेब्लिशमेंट के दावे थे कि कुछ लोग एतराज़ भी कर रहे हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक भी तैयार है। सारी बातें झूठ निकली, दावे सारे गलत निकले। कागजात नामजदगी का मामला हल हो चुका है। महमूद अचकज़ई वाहिद उम्मीदवार है। अब इस वक्त देखें, हुकूमत की कोशिश है कि पार्लियामेंट के अब इजलास जो है वो ऑनलाइन करवा दिए जाएँ। वोटिंग ऑनलाइन करें, कानून साजी ठप्पे पर ठप्पा लगाएं, अदालतों में भी केसेस इसी तरह चलाएं, लोगों को फांसियाँ अपनी मर्जी से दें। जिस तरह सदर के बगैर ऑर्डिनेंस के दस्तखत किए ऑर्डिनेंस बन रहे हैं। जज मोहसिन अख्तर कियानी ने आज बताया कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स की तरह उसे रूल्स ही नहीं दिए जा रहे कि क्या करना है। बहरहाल तहरीक इंसाफ की मूवमेंट के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में एक तो सुहेल अफरीदी ने पूरा नक्शा जारी किया है और अब वो पूरी ताकत से खैबर पख्तूनख्वा सोमवार तक अपना लाए अमल सामने लाएंगे। और मेरे पास जो इतलात है वो मंगल की मुलाकात के हवाले से अटक पुल को बंद करने पर बड़ी संजीदगी से गौर हो रहा है। गुफ्तो शनीद इस पर जारी है। और यही सूरत हाल इस वक्त, क्योंकि इमरान खान के केसेस पे भी हुकूमत के पास अब चूंकि कोई नया केस इमरान खान के खिलाफ चलाने के लिए नहीं है। अलकादर ट्रस्ट को इसीलिए रोका गया है, तोशाखाना केस के, इसीलिए आपको पता है जो सजा हुई, इन्हें पता है कि ये दोनों मामलात जो है वो सजा अपील में लगे तो फारिग हो जाएंगे। अब उस पर भी मेरे पास इतलात है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा, चूंकि इमरान खान को कानूनी एतबार से जेल में रखना नामुमकिन है, तो जमानतों के हवाले से जो वकालतनामे पर दस्तखत हैं और जज ने जो भेजे हैं वो मिलने के बाद इमरान खान केसेस को जो कोर्ट्स में चलाने वाला मामला दोबारा अदालतों में लगाने के लिए अब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का धरने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सामने मीटिंग भी हो रही है। पिछले वीलॉग मैंने तजवीज़ पेश की थी, वो पहुंच गई है। अब देखें कि ये क़यादत धरना देती है या नहीं देती, सियासी कमेटी में मामला कैसे चलता है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को मुसलसल ये दबाव बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा दबाव। अभी उसकी वजह देखें, अलीमा खान की एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आपने, ख़तरनाक इंकशाफ थी कि अडयाला जेल के बाहर SHO जाहिद ज़हूर, ये नाम याद रखे, अलीमा खान ने कहा जाहिद ज़हूर, 3 खवातीन अडयाला जेल के बाहर से अगवा की, जिनका अभी तक किसी को पता नहीं वो कहाँ है। 8 से ज़्यादा गाड़ियां रात लोगों की छीनी, जिसमें बड़ी गाड़ी के 10 लाख रुपए, छोटी गाड़ी के 5 लाख रुपए लेके छोड़े जा रहे हैं। और ये अडयाला जेल के बाहर जिन लोगों को पकड़ते हैं उनसे तावान लेते हैं खौफजदा करने के लिए, ताकि अगली दफ़ा अडयाला जेल के बाहर ना आए। और उसके बावजूद अब लोग गाड़ियों के बगैर आना शुरू हो गए। ये जाउद ज़हूर रवात के भी आपको पता है SHO हैं, उनका नाम बाकायदा अभी पूरी ट्रिब्यून की खबर में, जिन्होंने पहले पिछले हफ्ते भी गाड़ियां तोड़ी, तावान भी लिए, लोगों से पैसे लिए। और जून के महीने में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जिन 25 अफसरान पर मावराए अदालत और हिरासत में शहरियों को कत्ल करने के इल्ज़ाम थे जज अमजद अली शाह की अदालत में, इन पर फर्द जुर्म भी लगी हुई है। ये वो लोग हैं और ये इन लोगों के साथ रोज़ पाकिस्तानियों का पाला पड़ता है अडयाला जेल के बाहर। ये छोड़े जाते हैं लेकिन अवाम फिर भी खौफजदा नहीं होती। हम अंदाज़ा करें, तहरीक इंसाफ की क़यादत ज़रूर इनसे खौफजदा होती है और वो लोगों को नाउमीद भी करते हैं। आपने अक्सर इनके मुंह से सुने होंगे कि बाहर निकलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हुकूमतें नहीं बदलती, करोड़ों में जब तक अवाम नहीं। लेकिन अब ये मामलात बदलेंगे। पाकिस्तान की अवाम तहरीक इंसाफ की क़यादत पर दबाव डाल रही है और ज़ाहिर है, देखिए जिस तरह क़यादत को कंट्रोल किया गया, ये इस बात का सबूत है, वरना इमरान खान को जेल में नहीं रखा जा सकता। दुनिया की टॉप 10 लार्जेस्ट पार्टी में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का रहनुमा इस तरह जेल में हो, 6 हफ्ते मुलाकात ही ना हो सके। यहाँ एक सूबे में पूरी हुकूमत हो, 300 से ज़्यादा लोग असम्बलियों में जीत के इलेक्शन पहुंचे हों, सेनेट में मौजूद हों और वो कैद तन्हाई में हो पिछले 6 हफ्तों से, ऐसा हो सकता है? मतलब आपकी अकल तस्लीम नहीं करती।
اسی لیے تحریک انصاف کی قیادت پر تنقید بھی ہوتی ہے, دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے, اور ان پر پاکستان کی عوام کو اب اپنا دباؤ بڑھانا ہوگا کہ دیکھیں ان کے سامنے پاکستان کی اس وقت تاریخ کی سب سے کمزور حکومت ہے, معاشی حالات, انقلاب کے لوازمات انہیں پلیٹ پہ مل رہے ہیں, اور ان کے سامنے تو صرف جنرل عاصم منیر ان کے چند ساتھی ہیں, باقی نون لیگ, پیپلز پارٹی, صحافی, میڈیا, ان کے علماء, ان کے ججز, ان کے حالات آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے. یہ اس وقت صرف اور صرف آپ کو بیانیے کی جنگ, اس بات کو غور سے سمجھے, بیانیے کی جنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو MOU معاہدے آپ دیکھتے ہیں یہ ایسے ہی ہیں کہ شہباز شریف کل اگر دعویٰ کر دے کہ اگلے مہینے سے پاکستانیوں کے تمام بل ہم معاف کرنے جا رہے ہیں, بجلی, گیس, PTV, ٹیکسز, کوئی بل نہیں آئے گا, تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ میں یقین سے کہتا ہوں آپ کے منہ سے پہلے گالی نکلے گی کہ یہاں 12 گھنٹے بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں بجلی کے بل معاف کریں. یہ بالکل وہی کام اس وقت آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ آپ ذرا عاصم منیر صاحب کی, شہباز شریف صاحب کی, وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اسحاق ڈار کی, ڈونلڈ ٹرمپ کے سیاسی مشیر سٹیو وٹکاف کے بیٹے زیک وٹکاف سے مفاہمتی یادداشت دستخط کرتے تصویر دیکھیں, یہ آ جائیں گے منظر یہاں پہ بھی. یہ ٹرمپ فیملی کا وہ بزنس ماڈل جو یہ کمزور غیر جمہوری ریاستوں کے ساتھ براہ راست تعلقات بناتے ہیں کہ وہاں کمزور سیاسی نظام ہے, پارلیمنٹ موجود ہی نہیں, میڈیا دباؤ میں, عدلیہ آزاد نہیں ہے, ایسے معاہدے کریں. طاقت کے مراکز میں سرمایہ کاری کی بجائے ڈیلز ہوتی ہیں, اور یہ براہ راست ٹرمپ خاندان کو تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے, لیکن ریاست کو نہیں فائدہ ہوتا, انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ ماڈل ہے, اس کے ذاتی دوست, بزنس پارٹنر سٹیو وٹکاف, یہ اس کا فرنٹ مین ہے. ذاتی کاروبار جتنے بھی کیے جاتے ہیں یہ ان رجیمز کو جا کے تحفظ دیتا ہے, سیاسی سپورٹ دیتا ہے, واشنگٹن کی لابنگ کرتا ہے, اندرون خانہ خفیہ تعاون کرتے ہیں, ان کے علاقوں میں سیکیورٹی کے حوالے سے, انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے, گرفتاریاں, پراکسی, یہ سارا کردار ادا کرتے ہیں. کوئی معدنیات کے پورا پروجیکٹ نکل آئیں, کوئی اسپیشل اکنامک زون بن جائیں, کوئی زمین مل جائے, کوئی جیو اسٹریٹجک رسائی کی مل جائے, چین, افغانستان, ایران کا معاملہ ہے, ٹرمپ ان جیسے لوگوں کو ڈیل میکر سٹیو وٹکاف, اور یہاں وہ بھی نہیں آتا, بیٹا بھیج دیتا ہے. یہ اس کا بیٹا دستخط کر رہا تھا, 4-5 بڑے لوگ پیچھے سے کھڑے. یہ پہلے سعودی عرب, قطر, اب ہم ادھر بھی گئے ہیں. ٹرمپ فیملی کے وہاں ہوٹل ہیں, گولف کورس ہیں, ریئل اسٹیٹ ہیں, عرب دنیا کے سرمایہ کار سے. یہ ٹرمپ کے داماد نے پہلے بھی $2 ارب کی سرمایہ کاری ایسے ہی کروائی, اور ٹرمپ کے خاندان کو ملا, سعودیوں کو کچھ نہیں ملا. جمال خشوگی کا معاملہ آپ کو یاد ہوگا, وہ البتہ امریکہ نے نظر انداز کیا. اسرائیل فلسطین کے معاملے پر بھی ٹرمپ ٹاور, ابھی جو 2500 عمارتیں وہاں اسرائیل نے ابھی گرائی ہیں جنگ بندی کے بعد, انہیں دوبارہ کھڑا کرنا بھی ٹرمپ نے معاہدہ لینا ہے. ترکی میں آپ چلے جائیں, وہاں بھی ٹرمپ ٹاور اردگان کے ساتھ ملاقاتیں کر کے, فلپین میں بھی انہوں نے اس طرح ہی عوام کو جہاں ہزاروں ہلاکتیں ہوئی منشا سے, اسے چھوڑ کے روڈریگز کے ساتھ معاہدے کیے. مصر, مراکش, ایتھوپیا میں بھی ایسی بزنس ڈیل ہوئی, ریئل اسٹیٹ, سیکورٹی کے کانٹریکٹ, تاکہ ان کے کاروبار کو فائدہ ہو. اچھا, اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہے دور دور تک. سٹیو وٹکاف ڈونلڈ ٹرمپ کا فرنٹ مین ہے. یہ ورلڈ فائنینشیل, لبرٹی فائنینشیل ایک نجی کمپنی ہے, نیٹ ورک ہے, پراپرٹی میں, کرپٹو میں کام کرتے ہیں. اور یہ جو مفاہمتی یادداشت ہے سرمایہ کاری کی, یہ بھی مستقبل کی ڈیل ہے تاکہ ٹرمپ کے پاور سرکلز میں انہیں رسائی ہو, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. آرمی چیف کے حوالے سے جو ای میلز آپ نے امریکی سابق سفیر پال جونز کی دیکھی واشنگٹن میں, جو وہاں اسکوائر پیڈنگٹن کمپنی ہے شاید پورا نام اس کا, اس کی ای میل سامنے آئی, وہاں جو بھیجی گئی تھی وہ الزبتھ نامی خاتون کا, کہ رک سے ملاقات. اب رک کون ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیٹا ایرک ٹرمپ. اب ایرک ٹرمپ یاد رکھیں یہ بھی اسی بزنس امپائر کا حصہ ہے, یہ کسی سرکاری عہدے پر نہیں ہے, لیکن یہ سارے معاملات ڈیل کرتے ہیں. اور پاکستانی پارلیمنٹ, میڈیا, عدالتوں سے دور دور تک رکھا جائے. ذاتی حیثیت میں کاروبار, اور اس کی میں بھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کون سے کاروبار ہے, اس کا فائدہ صرف امریکہ کو, پاکستان کو کچھ بھی نہیں ملنا. کیونکہ یہ ڈیلز جہاں کی جاتی ہیں وہاں ون مین شو ہوتا ہے, ڈکٹیٹرشپ. دیکھیں, دو ریاستوں کی جب آپس میں کوئی تعلقات ہوں, کوئی ڈیل ہو, کوئی معاہدہ ہو, تو وہاں ایک باقاعدہ فائدہ ہوتا ہے. اب یہاں چونکہ یہ بلیک میل ہونے ہیں ٹرمپ سے, کچھ لینے کی بجائے اسے دے کر آتے ہیں. ٹرمپ نے دیکھیں دنیا پہ تجارتی ٹیکس لگائے, بھارت پہ 50% لگائے, چین پہ 100% لگائے, پاکستان پہ 19%. چین اور بھارت برداشت کر کے, چین نے $1.2 کھرب 2025 میں کما کے ان کی پابندیوں کو جوتے کی نوک پہ رکھا. بھارت روس کے سستا تیل لے رہا ہے, ایران سے اسمگلنگ کا تیل لے رہا ہے, تجارت کی بجائے وہاں وہ اپنا نقصان پورا کر رہے ہیں. پاکستان پہ جو 19% ٹیرف لگا جو کہ 0 ہونا چاہیے تھا, ٹرمپ نے ننگ دھڑنگ لوگوں سے لنگوٹ بھی چھین لیا. 2025-26 کی پہلے 6 مہینے کی برآمدات میں 87% نقصان, 34% خسارہ بڑھ چکا ہے. آپ اسٹیٹکس بیورو کی دیکھیں وہ پوری معلومات, $3 ارب کا نقصان. حالانکہ تیل کی قیمتیں کم ہیں, ٹیرف کم ہے, اس کے باوجود یہ حالات ہیں. گل احمد پاکستان کی بہت بڑی 1953 میں قائم ہوا گروپ, 40 اسٹور انہوں نے ستمبر میں بند کیے, اب وہ ایکسپورٹ بھی بند کرنے جا رہے ہیں. 400 ورکر مزید آج بے روزگار ہونے کا خطرہ.
PIA انہوں نے بیچی، بظاہر عارف حبیب گروپ سامنے آیا، مطلب اس کے 100 کے 25 حصے کرے فیصد، سب سے بڑا حصہ فوجی فرٹیلائزر لے گی، فوجی فاؤنڈیشن 25%، اور عارف حبیب، فاطمہ فرٹیلائزر اور کریم ڈیڈی ان کے پاس 25% حصہ. باقی شیئر یہ کہہ رہے ہیں اضافی قیمت دے کے خریدے جا سکتے ہیں، وہ بھی فوجی فاؤنڈیشن نے خریدنے تاکہ اس میں سے بھی بیچ کے فائدہ اٹھائے. ان کی معاشی پالیسیوں اور ملکی معیشت کا حال آپ صرف ایک مثال سے دیکھیں. سردیوں کے مہینوں میں بجلی کی طلب کم ہے، لیکن تقسیم کار کمپنیاں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر رہی ہیں. 4000 میگا واٹ کمی ہو چکی ہے، اور یہ کمی گردشی قرضہ بڑھنے کی کہ حکومت کے پاس بجلی بنانے والی کمپنیوں کو ادائیگی کے پیسے نہیں کہ وہ ایندھن تیل یا کوئلہ لیں. پھر موسم کی وجہ سے سولر پینل بھی نہیں کام کر رہے، اور پانی سے جو بجلی بنتی ہے وہ پانی بھارت نے روکا ہوا ہے. اب حل کیا ہے؟ بیانیاں، صرف بیانیاں، پلاسٹک کارڈ نکالنے ہیں، مریم نواز کی تصویریں لگانی ہیں، اس کے اوپر کوئی فینسی نام لکھنا ہے، پھر عسکری نون لیگ کے رہنماؤں صحافیوں سے کہنا بیانیہ بنایا، ڈالر آگے جی ڈالر آگے، تصویری مہم، اشتہاری مہم کاغذی کروائے، اور کچھ بھی نہیں. پھر کسی پرائیویٹ کمپنی کے ہاتھوں ہونے پونے داموں ویسے ہی آؤٹ سورس کر کے کمیشن لے کے نکل جانا ہے. مریم نواز کا فوٹو شوٹ ہوا، جیسے آپ دیکھیں 13,000 اسکولوں کو نجی اداروں کو بیچا، NGOs کو، تانے اسکول بنائے تھے نام، 150 بنیادی صحت کے مراکز کی تصویریں بنائیں، بورڈز بنائے، مریم نواز کی بڑی بڑی فوٹو لگائے، ٹھیکے پہ دے دیے. نہ ادویات نہ عملہ. سولر پینل کا پورے میڈیا میں شور مچا، غریبوں کو مفت پینل دے رہے ہیں. کتنے پینل ملے ذرا شرائط پڑھیں آپ. کاغذوں میں منصوبہ کھا گیا. کسان کارڈ گرین ٹریکٹر اسکیم کھولی، 10 لاکھ ٹریکٹر کی قیمت بڑھائی، ٹریکٹر کمپنیوں کو فائدہ ہوا، کسان کے جو جائز 1300 ارب تھے وہ بھی کھا گئی. 23 یونیورسٹیاں بنانے کے بل انہوں نے بنا لیے، اور حالت یہ ہے کہ سرکاری یونیورسٹیوں کا بجٹ ہی کوئی نہیں، تعلیم کا سارا جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے رحم و کرم پہ. ستھرا پنجاب اٹھائیں، پنجاب کی حالت آپ خود دیکھ لیں، اس پہ میں بات ہی نہیں کرتا، تصویریں دیکھ کے ہی دل خراب ہوتا ہے. بینک آف پنجاب نے پرواز کارڈ نکال لیا کہ شناختی کارڈ لے کر آئیں، ڈومیسائل پنجاب کا لائیں، سرکاری سہولیات ملیں گے، وظیفہ ملے گا. کھانے کو حکومت کے پاس زہر کے پیسے نہیں. یہ پارک اور زمینیں بیچ رہے ہیں. پنجاب حکومت کی آپ نے وہ خبر سنی ہوگی، پنجاب بینک کی سوری کہ 99 ارب غائب ہو گیا. ان کے صحافیوں نے ٹویٹ کیا جی ایسا کچھ نہیں ہوا، بینک کی طرف سے بہرحال کوئی تردید نہیں آئی. وفاقی منصوبوں کے حال دیکھیں، اڑان کے نام سے منصوبہ شروع کیا، تمام ادارے نجی ملکیت میں کوڑیوں کے بھاؤ، 25 ادارے ہیں، اور یہاں پراپرٹی ادارے بنا کے زمینیں بیچنا. وہ محسن نقوی وزیر داخلہ بھی ہے، سینیٹر بھی ہے، PCB کا کرکٹ چیئرمین بھی ہے، اب پراپرٹی ڈیلر بھی بن گیا. 5 مرلے کا پلاٹ اسلام آباد میں 1.25 کروڑ کا. مرگلہ انقلاب پروجیکٹ شروع کیا انہوں نے، انقلاب 45,000 درخت کاٹ کے پورا اسلام آباد تھر چولستان بنا دیا. یہاں ہاؤسنگ سوسائٹیاں اور کالونیاں کچھ DHA کے افسران کو مل جائیں گی، جو باقی رہ جائیں وہ بیچ کے یہ اپنے دنیا بھر میں جزیرے، گھر اور کوئی نئے میڈیا چینل خرید لیں گے. اسلام آباد میں ہی یہ واردات نہیں، مریم نواز نے ناصر باغ، ایک تاریخی باغ ہے، لاہور کو سے ہائیڈ پارک کہتے تھے، انگریزوں کے دور حکومت کا، چند باغات میں سے رہ گیا. پہلے اورنج لائن میں اس کو تباہ کیا، اور آج اس کا ایک بڑا حصہ، اس کی ہریالی، قدیم درخت، وہ سارے کے سارے انڈر گراؤنڈ پارکنگ بنا رہے ہیں. انہیں ہریالی سے، سبزے سے، درختوں سے نفرت ہے. جہاں سر سبز شاداب لہلاتی ہوئی فصلیں ہوں، ملک ہو، یہ پکی ہوئی فصل میں جیسے سور چھوڑتے ہیں نا، وہ محاورہ بالکل درست ہے. ایک ایک ادارہ تباہ کیا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے، چن چن کے. KP میں دریائے کورم پر ابھی اہم رابطہ پل میران شاہ اور باقی علاقوں کو زمینی رابطے جوڑتا ہے، وہ اڑا دیا. اگر نام لگ گیا عسکری پسندوں کو لگا دیں ان پہ. وادی تیرہ میں بے گناہ معصوم اس وقت در بدر ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جنگ کی تیاریاں امریکہ کے لے کی جا رہی ہیں، خطے میں لے کر آئیں جن کو یہ بگرام لے کے دینی ہے ان کو. اب یہاں میں آپ کو ایک بات اس سے پہلے امریکہ کے والے بھول جاؤں، وہ آج کا دن امریکہ کے لیے بڑا اہم دن ہے. ان کی جو آج امریکی تاریخ ہے اس میں معاشی اعتبار سے سپریم کورٹ نے آج فیصلہ کرنا ہے. جو ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کے مختلف ممالک پر یہ جو تجارتی پابندیاں، ٹیرف لگائے، ٹیکس لگائے، سینکڑوں کمپنیاں سپریم کورٹ پہنچی ہوئی ہیں کہ غیر قانونی عمل ہے. اب 70 دن سے کیس چل رہا ہے، اس کا فیصلہ آج ممکن ہے کیونکہ ٹائم ڈیفرنس ہے، کل تک شاید آ جائے. یہ فیصلہ ٹرمپ کے خلاف ہے تو امریکہ کی معاشی کمر ٹوٹ جائے گی. تو ان تمام کمپنیوں کو پیسے واپس کرنے پڑیں گے جو ابھی تک نقصان ہوا ہے، جو کھربوں ڈالرز میں جا سکتا ہے. ٹرمپ سپریم کورٹ کی منتیں کر رہا ہے فیصلہ نہ دیں ایسا. اور بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ کی تو جو تجارتی پابندیاں ہیں اس کے نتائج تو آپ کو نظر آ رہے ہیں. چین پابندیاں لگیں، چین نے الٹا 1.2 کھرب ڈالر خالص منافع 2025 میں کمایا. ذرا اندازہ کریں کتنی بڑی طاقت ہے چین اس وقت، جس کو پچھاڑنے کے لیے ساری واردات ہو رہی ہے. اور ہندوستان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، ان کے اوپر 50% پابندیاں تھیں، اب 25% مزید ایران پر تعلقات سے لگیں، لیکن وہ بھی اندرون خانہ تیل لے رہے ہیں سستا، اپنا کام چلا رہے ہیں. اب ٹرمپ کی طرف سے ایران کو جو حملے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، دیکھیں اس میں سب سے بڑی واردات کیا ہے.
یہ چاہتے ہیں فضا بنائی جائے میڈیا میں ایسی کہ ایرانی سپریم لیڈر وہاں سے ڈر کے نکل جائیں، پھر پیچھے رجیم چینج ہو. وہ کہتے ہیں مارو ہمیں مارنا، ہم تو نہیں جاتے. انہیں پتہ ہے حملے کی کیپیسٹی یہ نہیں رکھتے. ابھی پاکستان نے، ہندوستان نے، کچھ اور ممالک نے ایران سے اپنے باشندوں کو نکالنے کی بات شروع کر دی. قطر میں الحدید ایئر بیس پر تمام سٹاف سفارتکاروں کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا کہ جنگی تیاریاں ہیں. ایران کی طرف سے شدت سے ظاہر تیاری جاری ہے. اور راؤٹرز نے کہا ہے کہ ایران نے کہا ہے، راؤٹرز کی خبر ہے کہ مڈل ایسٹ میں چاہے سعودی عرب ہو، عرب امارات ہو، ترکی ہو، قطر ہو، جہاں سے ایران پہ حملہ ہوگا اس کا جواب آئے گا. اب سعودی عرب، عمان اور قطر اس وقت امریکہ کو منع کر رہے ہیں کہ حملے کا سوچنا بھی نہ، حکومت گرانے کا سوچنا بھی نہ. اس میں دیکھیں ہوگا کیا، تیل کی تو قیمتوں میں بہت بڑا نقصان، جس کا امریکی معیشت کو بھی نقصان ہوگا. پھر جو ایران نے امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کے علاوہ آبنائے ہرمز، جہاں 20% دنیا کا تیل سپلائی ہے، اور ایران نے سمجھا رہے حملہ کیا تو پھر ہم تو جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور مذاکرات کے لیے بھی. لیکن عمان اور قطر کہہ رہے ہیں خدا دا واسطہ رحم کرو، تیل کہاں سے کہاں چلا جائے گا. ایران نے اپنے ملک میں انقلاب کے لیے، دیکھیں، پاسدارانہ انقلاب کے نام سے بڑی طاقتور سیکورٹی ادارہ بنایا ہوا. اسی وجہ سے ان کے ابھی سیاسی حلقوں میں، سیکورٹی اداروں میں، فوج میں، ایرانی حکام میں اس رجیم کی گرفت مضبوط ہے، کوئی دراریں نظر نہیں آ رہی. سابق شاہ ایران کا بیٹا بیرونی دنیا سے بیٹھ کے بڑھ کے مارتا ہے، لیکن وہ ملک کے اندر نہیں آ سکتا، اور کوئی تحریک بغیر لیڈر کے نہیں چل سکتی. معاشی طور پر ایران کے مسائل موجود ہیں، لیکن یہ دعوے کہ ایران بکھر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ایسا فی الحال ناممکن نظر آ رہا ہے. باقی اللہ ہی جانتا ہے. یورپ امریکہ کے حالات البتہ بکھرتے نظر آ رہے ہیں. ٹروتھ سوشل پر ٹرمپ اناؤنس کر رہا ہے کہ قومی سلامتی کے لیے امریکہ کو گرین لینڈ چاہیے، نیٹو ہمارا ساتھ دے، ورنہ ہم گرین لینڈ اگر نہ لے سکے تو روس یا چین لے جائیں گے. دوسرے معنوں میں یورپ کو کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ یا ہمارے مخالف. اس سے کم کہہ رہا ہے میں ماننے کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں دے رہا. اور وہاں پہ فرانس نے آج ڈنمارک کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا. یورپی یونین کی کمشنر نے صاف صاف کہا کہ ڈنمارک اور گرین لینڈ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. تو اب ٹرمپ کے لیے وہ بھی بہت بڑا مسئلہ. اچھا، آخر میں سیاسی جماعت کی کل لانچنگ ہے، وہ ایک اقرار الحسن صاحب کو پتہ ہے ٹاؤٹ کے طور پر لایا جا رہا ہے لانچنگ. یہ انٹرسٹنگ معاملہ اس لیے کہ نجم سیٹھی صاحب کے بھی ٹویٹ پروگرام سریام کی ٹیم کے بلال بیگ کا انہوں نے نام لیا کہ کل کی لانچنگ میں ان کے نام سے لوگوں کو دعوت نامے بھیج رہے تھے کل لانچ ہے. انہوں نے کہا میرا کوئی تعلق شلق نہیں، نہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، نہ میرا یہ نام استعمال کریں، کیونکہ بندے نہیں آ رہے، بڑے بڑے نام استعمال کیے جا رہے ہیں. لیکن اقرار الحسن کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی طاقت دیکھیں کہ نجم سیٹھی کو ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی. بہرحال اور بھی کچھ چھوٹی خبریں ہیں، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.